बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ईद के बाद अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, क्या अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन सकेगा। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बीजिंग कैसे ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। माह रमज़ान की वक्ती खामोशी खत्म होने वाली है, सियासी माहौल फिर गर्म होने वाला है। अपोजिशन जमातों की कोशिश है कि किसी तरह हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अलायंस की तश्कील मुकम्मल हो सके। माह रमज़ान से कबल तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातों की कोशिश थी कि मौलाना फजल रहमान को राम किया जा सके और वो अलायंस का हिस्सा बने, जिससे हुकूमत के खिलाफ एक ग्रैंड अलायंस की तश्कील मुकम्मल हो सके। लेकिन एतमाद का फुकदान भरपूर अंदाज में मौजूद है। जमीयत उलमा इस्लाम के कायदीन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिशों को सबोताज करने की साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कायदीन का कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ की वाज़ेह हिदायत के बावजूद गंडापुर JUI के सरबराह के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान को बुरा भला कह रहे हैं। इस तनकीद से सिर्फ हुकूमत और गैर जमहूरी कुव्वत को फ़ायदा होगा। अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के गोरबाचोफ हैं। खुद तहरीक इंसाफ के अंदर फूट बढ़ चुकी है। पार्टी के अंदर ही एक दूसरे के खिलाफ मुहिम जोर पकड़ चुकी है। एक दूसरे को निकलवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोई ऐसी जमात जो खुद इकट्ठी नहीं, वो दीगर जमातों को मुत्तहिद कैसे करेगी। जबकि हुकूमती रवैये और रियासत के बयानिए की बात की जाए तो इस वक्त मुकम्मल फोकस दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौसर कार्रवाई पर है। अपोजिशन जमातों की तकसीम हुकूमत के लिए खुशाइंद है। अलबत्ता फिर भी देखना होगा कि अपोजिशन के दीगर कायदीन सब जमातों को इकट्ठा करने में क्या किरदार अदा करते हैं। क्या ईद के बाद हुकूमत के चैलेंजेस में इजाफा होगा? इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइए, रमज़ान ख़त्म हो गया, अब ईद के बाद वापस वही गहमा गहमी है, आपकी जो कोशिशें रहीं वो क्या रंग लाई सबको इकट्ठा करने की? मेरी नहीं है, सबकी हैं। और रमज़ान शरीफ में भी सिलसिला चलता रहा जी। अब कोशिश ये है कि एक इत्तेफाक पैदा हो जाए सोच के अंदर कम से कम। बाकी ना ये इस वक्त कोई ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस है, ना ये इलेक्टोरल अलायंस है, तो इस पर सब कोशिश कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात आपस में हैं, इख्तलाफात भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कोई रास्ता निकल आएगा। वो सोच जो आप इकट्ठा करने की कोशिश करें कि सोच एक हो जाए, सोच किसकी मुख्तलिफ है इस पर? देखिए, सोच तो इस पर सब एग्री करते हैं कि मुल्क का निज़ाम कैसे चलना चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, लेकिन आपस के जो मामलात हैं वो अभी तक तय नहीं पाए। जो मुकामी, अब आप देख लें, गंडापुर साहब भी और फजल रहमान साहब भी एक ही ज़िले से हैं। जी बिल्कुल। तो अब कोई ज़रूरत नहीं है कि आप चीफ मिनिस्टर अपना काम करें, वो रोज़ एक नई स्टेटमेंट दाग देते हैं और बड़ी पर्सनल किस्म की। तो ऐसे माहौल में तो मुश्किल होता है बैठना। मौलाना साहब बड़ी बर्दाश्त रखते हैं, लेकिन जमात के अंदर बड़ा दबाव होता है कि देखें आप उन लोगों के साथ बैठें जो रोज़ आपके खिलाफ बातें करते हैं। तो PTI का मसला भी ये है कि उनके जो लीडरशिप बाहर है इस वक्त, जो जेल में नहीं है, वो हर शख्स मुख्तलिफ राय रखता है। तो वहाँ समझ नहीं आती कि किससे आप बात करें, किसकी बात पे यकीन करें। हर शख्स अपने तौर पर वो कहता है कि मैं ही सब कुछ, मुझे पता है, पैगाम मेरे पास ही है। लेकिन देखें, ऑन वन हैंड हर कोई ये क्लेम, जिस तरह उनकी पार्टी से कोई कभी एक को निकाल रहे हैं, कभी दूसरे को निकाल रहे हैं, फिर एंड पे आके आपको बताते हैं कि नहीं ये तो खान साहब का डिसीजन है। सो ऑन वन हैंड दे क्लेम कि जो भी डिसीजन होता है वो खान साहब खुद लेते हैं, उनको पता होता है, उनका हुक्म होता है तो हम तामील करते हैं। तो खान साहब को ये नहीं पता कि गंडापुर साहब जो बयान देते हैं वो किस तरीके से मामलात ख़राब कर रहे हैं, या ये खान साहब के कहने पे हो रहा है? नहीं, बिल्कुल उनको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे माहौल में तो फिर अपोजिशन इकट्ठी नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि जो PTI का तर्ज हुकूमत रहा है, जो रवैया उनका रहा है, जो उनकी सोच है आइन के बारे में, हुक्मरानी के बारे में, इसके साथ चलना भी मुश्किल है। उनको भी कुछ मुजाहरा करना होगा कि भाई हमने सोच बदल ली है, हमने गलतियों से सीखा है। खान साहब स्पेशली, ये सब मामला उनके इख्तियार में है, तो उनको कम से कम ये सबको ये एतमाद देना होगा कि मैं इंशाअल्लाह
ایک بہتر طریقے سے چلوں گا، کیونکہ بڑی سیاسی جماعت اپوزیشن میں تو وہی ہیں. ٹھیک ہے. مولانا صاحب کی جماعت کے لوگوں کا جب یہ دعویٰ ہے کہ اگر الائنس بننا بھی ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹ صرف گنڈا پور صاحب ہیں، یہ دعویٰ درست ہے پھر فی الحال؟ جی زیادہ مسئلہ تو یہیں سے پیدا ہو رہا ہے. یہ مولانا صاحب نے بڑی کھل کر اپنے تحفظات کا ذکر کیا ہے 3-4 میٹنگز میں، اور انہوں نے راستہ بھی دکھایا ہے کہ بھائی یہ راستہ ہے جو طریقہ ہوتا ہے سیاست کا، لیکن پھر ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے گنڈا پور صاحب کی طرف سے اور پھر معاملہ بیٹھ جاتا ہے. مولانا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اکیلے یا احتجاج پہ نکلنا، سولو فلائٹ لینا، اس کو اس وقت پریفر کریں گے عید کے بعد؟ کیونکہ چاہتے تو وہ بھی ہیں کہ احتجاج ہو حکومت کے خلاف، لیکن مل کے ہو یا اکیلے ہو یہ ڈیسائیڈ نہیں وہ احتجاج جو ہے وہ پہلے دن ہی سڑک کا نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ مولانا صاحب کی سوچ ہے. مولانا صاحب شاید آج ملک میں واحد جماعت ہیں جو مؤثر احتجاج سڑک پہ کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. پی ٹی آئی نے کیا ہے، لیکن وہ کچھ حکومتی وسائل ہیں اس کے اندر جو صوبائی حکومت کے وسائل ہیں، اور کچھ اس کے اندر معاملات عجیب سے ہیں. وہ ایک حد تک آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر مطلب اور لیڈرشپ غائب ہو جاتی ہے. اور وہ یہ حملہ آور ہونا دارالحکومت پر یہ صحیح بات نہیں ہے. میں اس سے مجھے اختلاف ہے. حکومت کو بھی، حالانکہ حکومت کی اپنی جو کارروائی ہے وہ بہت غلط ہے، جو انہوں نے قانون بنائے ہیں، جس طرح وہ رویہ رکھتے ہیں، دونوں طرف سے خرابی ہے. اچھا، جب ہم اقتدار میں بیٹھی جماعت پہ یا جماعتوں پہ، کیونکہ اتحاد ہے ان کا، تو تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی نہیں ہے، یا بہت زیادہ فیصلے ایسے ہو رہے ہیں کہ جو یک طرفہ فیصلے ہیں، عوام کی رائے کو یا مشاورت کو شامل نہیں کیا جاتا ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف، اگین ایز آئی سیڈ، آپ نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت سب سے بڑی جماعت تو ہے اپوزیشن کی، اس کے بغیر معاملات بڑھ نہیں سکتے آگے. لیکن کیا پی ٹی آئی بھی ایک ڈیموکریٹک پارٹی کی طرح بیہیو کر رہی ہے اس وقت؟ دیکھیے پارٹیز جو ہوتی ہیں یہ انٹرنلی ڈیموکریٹک نہیں ہوتی. یہ کوئی جماعت بھی اب لے لے، اور دنیا میں لے لے، صرف پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا. تو وہ ایک حد تک مشاورت ہوتی ہے، اس کے بعد ایک فیصلہ ہو جاتا ہے. وہ فیصلہ کرنے کے ہر جماعت میں اپنے طریقے ہیں، لیکن بالآخر وہ ایک شخص کا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے اس پہ زیادہ ایمفسائز کرنا کہ جو ڈیموکریٹک نہیں ہے. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر سمجھ نہیں آتی کہ کسی بات میں یقین کریں، کیونکہ جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ تو اویلیبل نہیں ہے. تو وہ جیل میں ہے، تو باقی جو حضرات ہیں وہ ہر شخص اپنی نئی بات بتاتا ہے، ہر دفعہ نئی بات بتاتا ہے. تو اس لیے ذرا ان کو اپنے حالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو اندرونی خلفشار ہے، دراڑیں ہیں، ایسی ہی چلتی ہیں، تو کیا ایسی بھی کوئی پاسبلٹی ہے کہ آپ تمام جماعتیں اکٹھی ہوں گی اور وہ پی ٹی آئی صرف اس کا حصہ نہیں ہوگی، مائنس پی ٹی آئی کوئی شکل بنتی ہے اتحاد کی، الائنس کی؟ دیکھیں پی ٹی آئی بغیر تو ایک اتحاد کمزور ہوگا نا. طاقت سڑک پہ بھی، پارلیمان میں بھی ان کے پاس ہی ہے. لیکن یقیناً اگر وہ شامل نہیں ہونا چاہتے، ان کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے. اور ان پر کوئی قید بھی نہیں ہے. اگر وہ اپنی کوئی احتجاجی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو یہ الائنس جو ہے یہ اپنی جگہ پر اپنا کام کرے گا. وہ اپنی احتجاج کرنا چاہتے ہیں اپنے طور پر، جماعت کے طور پر، تو ان کا حق ہے وہ کریں. لیکن آج ملک کی ضرورت یہ ہے کہ کم از کم اپوزیشن تو اپنا رویہ، اپنی سوچ اپنی درست کرے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کی بھی سوچ نہیں ہے کہ سڑکوں پہ آئیں یا احتجاج وہ ہو جس پہ صرف روڈوں پہ آیا جائے. پہلے دن نہیں ہے، پہلے دن نہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف آن دی ادر ہینڈ، وہ تو ہمیشہ سے سڑکوں پہ آنے کی حامی رہی ہے. وہ تو وہ والی احتجاجی سیاست کے ہمیشہ سے قائل رہے ہیں. سو پھر وہ تو متفق نہیں ہوں گے. اگر پارلیمان کا راستہ انہوں نے اختیار کرنا ہوتا تو ان کے پاس تو بہت اپرچونیٹیز آئی ہیں پارلیمان کے اندر. ان کے پاس پارلیمان کا راستہ بھی ہے، ان کے پاس حکومت بھی ہے، وہ راستہ بھی ان کے پاس ہے، وہاں بھی کام کر سکتے ہیں، ایک آلٹرنیٹ پالیسی بھی دے سکتے ہیں. یہ سب چیزیں موجود ہیں نا. ٹھیک ہے. اور وہ کر چکے ہیں، وہ 3-4 دفعہ یہ کوشش کر چکے ہیں. اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور خرابی پیدا ہوتی ہے. اس لیے ان کو اب اپنے سوچ کو بدلنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ سوچ کی تبدیلی ان کو وہ دے سکتی ہے جو وہ چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ خان صاحب کی رہائی اور فوری طور پہ الیکشنز. دیکھیں جب یہ آپ ہدف یہ رکھیں گے نا کہ ایک شخص کی رہائی مل جائے، یہ آپ کی ناکامی ہوتی ہے. ٹھیک. آپ بات ملک کی کریں، ملک کے حالات کو درست کرنے کی کریں. خان صاحب کے معاملات اسی سے جڑے ہیں. جب وہ معاملے درست ہوں گے، جب ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی، تو ان کا معاملہ خود ہی درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آج کوشش یہ کرنی ہے کہ ملک چلے کسی.
اچھا عباسی صاحب، آپ نے ہمیشہ پارلیمان کی اہمیت پہ زور دیا ہے کہ جی پارلیمان ایک فورم ہے جس کو سب کو بہت سیریسلی لینا چاہیے، اور انفارچونیٹلی وہی نہیں ہوتا ہمارے ملک میں، جہاں الیکٹ ہو کے آتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، اس کو سب سے زیادہ آخری آپشن کے طور پہ رکھا جاتا ہے. اب یہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر پارلیمان کے اندر فارورڈ بلاک بننے کی خبریں آ رہی ہیں. شیر افضل مروت صاحب بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں جو کہ پارٹی کے اپنے ہی دیگر لوگوں سے، لیڈرشپ سے تنگ آ کر یہ باتیں کر رہے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ فارورڈ بلاک بنانے سے یا دیگر جماعتوں کے بھی فارورڈ بلاکس بن جانے سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، یا کیا کر لیں گے؟ فارورڈ بلاک تو ہمیشہ ایک منفی مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ جماعت کو توڑا جائے. جماعت کا ٹوٹنا کبھی بھی نہ ملک کے حق میں ہوتا ہے، نہ سیاست کے حق میں ہوتا ہے. پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ وہ جماعت ایک شخص پہ ہے، اس کی سوچ پہ ہے، اور اس کے بعد جو مڈل لیڈرشپ ہے ان کی کوئی ایسوسیشن اس جو ووٹر ہے، ورکر سے ڈائریکٹلی نہیں ہے، وہ خان صاحب کے ذریعے ہی ہے. تو یہ اس لیے وہاں پر فارورڈ بلاک میرا نہیں خیال کوئی کامیاب فارورڈ بلاک بن سکتا ہے. اچھا اب خان صاحب سے تو ان کے اپنے لوگ کوئی جا رہے ہیں، کسی کو اجازت نہیں مل رہی، کوئی کہہ رہا ہے فلاں کا نام کیوں ہے، وہ بابر عوام کا نام نکال دو، اس کو نہیں جانے دو، اگر اس کو جانے دیا میں پروٹیسٹ کروں گا. لیکن باقی جو قیادت ہے، آپ عوام پاکستان کے سربراہ ہیں، مولانا فضل الرحمان خود ہیں، کیا باقی جماعتوں کی لیڈرشپ جا کے خان صاحب سے ڈائریکٹلی نہیں ملاقات کر سکتی؟ نہیں، ملاقات میرے خیال ہے کہ اب ضروری ہے، ہونی چاہیے، تاکہ براہ راست پتہ چلے کہ پی ٹی آئی کی سوچ کیا ہے. اس میں بدقسمتی سے حکومت کا جو رویہ ہے، کیونکہ ملاقات ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی، وہ بھی کوئی درست نہیں ہے. ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ اگر اپوزیشن کی ایک سوچ ہو تو حکومت بھی ان سے کوئی ڈائلاگ کریٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، جب ساری اپوزیشن جماعتیں ایک مختلف باتیں کریں اور اس کے اندر کوئی شدت کے حق میں ہو، کوئی ذرا دھیما مزاج ہو. اب یہاں پر جب ایک سوچ آ جائے گی اور بہتر سوچ ہوگی بجائے ایک جماعت کی سوچ کے، تو اس پہ کچھ آپ حل نکالنے کی بات کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے حکومت جو آج ہے وہ خود بھی مفلوج نظر آتی ہے ان معاملات میں. صحیح. اچھا، یہ حکومت ہو یا ماضی کی حکومت جو کہ پاکستان تحریک انصاف تھی، تمام ہی سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو ہمیشہ سے عادت پڑ چکی ہے، یا تو میں کہوں گی کہ جس اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کرنے کی، ان کی آشیرواد کی. سو اپوزیشن میں جب آتے ہیں تو تمام لوگ بڑے ڈیموکریٹک ہو جاتے ہیں، مزاحمتی ہو جاتے ہیں، جیسے خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف اس وقت پورٹرے کر رہی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں نہ اور معاملات طے ہو جائیں تو پھر یہ گھاس نہیں ڈالتے پارلیمان کو، پارلیمانی سیاست کو یا سیاسی جماعتوں کو. سو یہاں پہ چانسز نہیں ہیں کہ ان کے معاملات طے ہو جائیں، کیونکہ خواہش کا اظہار تو بار بار کر چکے ہیں کہ اگر ہم نے بات کرنی ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے کیونکہ وہی طاقتور ہیں. یہ تو کہنا جمہوریت کی نفی ہے. جو یہ بات کئی دفعہ آئی ہے، اب پتہ نہیں خان صاحب سب آ کے کہتے ہیں کہ جی ان سے کیا بات کریں، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، جن سے بات ہونی چاہیے وہ ہیں کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے. دیکھیں، حقیقت ملک کی جو بھی ہو، آپ کم از کم اپوزیشن کی جماعت ہے، آپ کا کچھ پردہ تو رکھ لیں، کچھ کہہ دیں یار کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت سے بات چیت ہو. لیکن کہتے نہیں ہیں. تو اگر واقعی میں ان کی جب برملا خواہش ہے، پبلکلی اس چیز کو مان رہے ہیں کہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، کل کو آگے ہلکا سا پیغام کہ آ جائے بات کر لیں، تو پھر آپ لوگوں کو کون پوچھے گا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے نا. اگر وہ حاصل کر لیتے ہیں قانون کی بالادستی ملک پہ، تو ہمیں خوشی ہوگی. اس سے ایسے ہو سکتی ہے قانون کی بالادستی، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں اسی کو عزت نہیں دیتے، اس فورم کو. جی میں یہی کہہ رہا ہوں، نہیں ہوگا نا. وہ یہی سوچ آپ نے بدلنی ہے. اور سب سے زیادہ اگر آج کسی کو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے تو وہ پی ٹی آئی کو ہے، خان صاحب کو ہے. ٹھیک ہے، بٹ باسی صاحب مسئلہ وہی ہے نا اگین کہ یہ سوچ بدل جاتی ہے، ٹیمپریریلی بدل جاتی ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں. اقتدار میں آ کے پی ایم ایل این نے کتنی مزاحمت کی تھی جب باہر آئی تھی. اب پی ایم ایل این بھی تو وہی زبان بول رہی ہے، پی ایم ایل این بھی وہی دعویٰ کرتی ہے کہ سب ایک پیج پہ ہیں، سب کچھ اچھا ہے. سو اس وقت آپ کو برائیاں خامیاں نظر نہیں آتی جب آپ پاور میں ہوتے ہیں. پی ٹی آئی یہاں اپوزیشن میں ہی کہہ دے مطلب پی ایم ایل این سے بھی گئے گزرے ہیں، قانون کو کرانی چاہتے ہیں. وہاں تو ایک ہی ڈیمانڈ آتی ہے خان صاحب کو بس رہا کر دیں. اس طرح بات بنتی نہیں ہے. آج آپ نے صرف آج کو نہیں دیکھنا. آپ کی جماعت جو اگر آج اپوزیشن ہے، کل یہ حکومت میں ہو سکتی ہے. حکومت کی ناکامی تو آج بڑی واضح ہے نا، تو کل کسی اور کو ہی موقع ملے گا. تو اگر آج بھی آپ سوچ کی بات نہ کر سکیں، بدلنے کی بات نہ کر سکیں، پاکستان کو جو طرز سیاست رہا ہے اس کے تحت نہیں چلایا جا سکتا. آپ کو اپنی سوچ کو اور اپنے رویے کو اور اپنی جو
طریقہ حکومت اس کو بدلنا پڑے گا. صحیح. آبویسلی پھر آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہی اپنی پارٹی شروع کی, عوام پاکستان پارٹی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو, کیونکہ آپ نئے سیاستدان نہیں ہیں, آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, آپ کی پارٹی ضرور نہیں ہے, ایک نئی جماعت کو کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے؟ کہ ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں نا اسپیشلی یوتھ سے کہ جی ہمیں تو موقع مل نہیں سکتا کیونکہ چند خاندان ہیں یا چند سیاستدان ہیں, بار بار انہیں کی باری آتی ہے. کیسے سیاست ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی یوتھ میں سے اٹھ کے آج ایک سیاستدان بننا چاہتا ہے؟ دیکھیے سیاست کی اگر آپ بات کرتے ہیں, جماعت کی بات کرتے ہیں, تو سب سے آسان راستہ ہے, لیکن وہ ناکامی کا راستہ ہے, اس کا ہم سب کچھ دیکھ لیا. تو اس لیے آج اگر حقیقی معلوم میں آپ جماعت بنائیں گے تو اس کو آپ کو گراس روٹ سے بنانا پڑتا ہے, کچھ صلاحیت پیدا کرنی پڑتی ہے. جس طرح عوام پاکستان میں آج صلاحیت ہے, ہم نے وہ پیدا کر دی ہے. اب ہم گراس روٹ پہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, ان کو ملتے ہیں. نوجوان کا سیاست میں آنا یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن آپ کو ایک پروسیس سے آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ جماعت میں شامل ہوں, اگر آپ ایک جماعت کی سوچ سے اتفاق رکھتے ہیں, جماعت میں شامل ہوں, اس کے لیے کام کریں, پھر آپ کو مواقع مل جائیں گے. اس کا کوئی اسٹیبلش پروسیس نہیں ہوتا. ٹھیک. جماعتیں جب تنظیم بنا رہی ہوتی ہیں, آپ تنظیم میں شامل ہوں, ایکٹیو ہوں, آپ نظر آ جاتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی کام کر رہے ہیں, جو آدمی کام کرتا ہے وہ نظر آتا ہے. پھر کل اسی کو موقع ملتا ہے, کوئی پارٹی پوزیشن کا یا حکومت میں جماعت آئے تو وہاں پہ کسی عہدے کا. تو اس طرح یہ معاملہ چلتا ہے. آپ کی جماعت میں کسی نے آنا ہے, آپ کو جوائن کرنا ہے, عوام پاکستان پارٹی کو جوائن کرنا ہے, تو کیا کریں گے؟ کیونکہ یہاں پہ تو کرائٹیریا بڑا مختلف. ویسے بائی دا وے آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں, لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے, شاہد خاقان عباسی از دا اونلی پولیٹیشین وچ آئی ہیو سین کہ جو خود ہی گاڑی چلا کے آ رہے ہوتے ہیں, پروٹوکول کے نام پہ 10 گاڑیاں آگے پیچھے نہیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن اس ملک میں انفارچونیٹلی اور خاص طور سے رورل ایریاز میں کرائٹیریا کیا بن چکا ہے کہ جی لینڈ کروزر میں آ رہے ہوں گے, V8 5-6 پیچھے ہوں گی, ہوٹرز بج رہے ہوں گے, تو ہی وہ سیاستدان ہے. کیونکہ وہ کہتے ورنہ ہمارے ہاں یہی ہے نا کہ جی اس کے پاس تو خود پیسہ نہیں ہے, یہ ہم پہ کیا لگائے گا. یہ بڑا ایک عام کانسیپٹ ہے, ایک رویہ رہا ہے اور یہ ایک ناکام سوچ ہے. جی, چاہے وہ اس شخص کی ہو جو کرتا ہو یا جو ووٹر ہو. ٹھیک. 8 فروری نے اس سب چیز کی نفی کر دی ہے, یہ سب چیزیں ناکام ہو گئی ہیں. صحیح. اور بدقسمتی سے اگر ہمارے ملک میں ہمارے حکمران جو رویہ رکھتے ہیں, اگر ہم نے اسی طرح ہم نے ملک چلانا ہے تو اب نہیں چلا پائیں گے. یہ جو گاڑیوں, اگر آپ یہ ہمیشہ نیب وغیرہ یہ لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں, میں نے بہت نیب کی انویسٹیگیشن بھگتی ہیں, ہر قسم کا سوال ہوا. ایک سوال انہوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں نہیں دیتے. آپ نے ملک میں کرپشن پکڑنی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, 10 گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں, بالکل جائیں, لیکن اس کے اخراجات کہاں سے پورے کر رہے ہیں, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے تو یہ جو نظر آ رہا ہے نا, وہی آپ کی ایک ناکامی کی دلیل ہے کہ اگر آپ کا رویہ یہ ہے تو آپ ملک کیسے چلائیں گے. اور انفارچونیٹلی ہے, زیادہ تر لوگوں میں ابھی تک ہے, چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ سیاستدان. یہ خرابی تو ہماری جماعت میں ہم نے تنظیمیں ہیں. آپ کی جماعت میں آنے کے لیے کسی نے کیا کرنا؟ تنظیمیں ہیں, ان کو آپ جوائن اس کو دولت مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ارب پتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے آج تک نہیں, بالکل نہیں, دولت مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دولت کے بغیر بھی سیاست ہوتی ہے. دولت کے بغیر لوگ کہتے ہیں کہ جی حلقے کی سیاست نہیں ہو سکتی, الیکشن نہیں لڑا جا سکتا کیونکہ الیکشن اخراجات ہی بہت زیادہ. نہیں, بہت سے لوگ ہیں لڑتے ہیں, بہت سے ہیں جو نہیں لڑ سکتے, بہت سے ہیں جو منافع بخش کاروبار ہے ان کے لیے, وہ جی پیسے کلیکٹ کرتے ہیں انویسٹر سے اور بعد میں انویسٹر کے کام کرتے ہیں ان کے. تو یہ ایک بڑا غلط طریقہ ہے. اب دیکھیں, آپ کو اگر سیاست کرنی ہے نا, چاہے وہ کسی سطح پر ہو, آپ کو 3 چیزیں چاہیے. ایک, آپ کو تعلیم چاہیے, ٹھیک, ورنہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے سیاست ہے کیا. اور تعلیم صرف ڈگری نہیں ہے, تھوڑی آپ کی تعلیم ہو, آپ کو پتہ ہو دنیا کیا. پھر آپ کو کچھ دنیا کا تجربہ ہونا چاہیے, آپ کچھ نوکری کرتے ہوں, کوئی آپ کام کرتے ہوں, کوئی آپ کاروبار کرتے ہوں, تو آپ کو پتہ ہو دنیا کیسے چلتی ہے. اور تیسرا, آپ سیاسی نظام کے اندر سے آئیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کسی سے تعلق ہے یا کسی کی رشتہ داری ہے تو آپ اوپر سے, باقی لوگ بیٹھے ہوں 5-10 سال سے کام کر رہے ہوں, آپ اوپر سے آ کے اور بن جائیں, نائب صدر بن جائیں جماعت کے, کوئی عہدہ حاصل کر لیں. صحیح. تو وہ ایک پروسیس سے آپ کو آنا پڑتا ہے, پھر جا کر آپ ایک کامیاب سیاستدان ہو سکتے ہیں. تو جو پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ سیاستدانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو کاؤنسلر نہیں منتخب ہو سکتا, اور یہ ایم این اے آ گیا یا سینیٹر آ گیا. ان تینوں چیزوں میں سے ایک کمی ہوتی ہے, یا تعلیم نہیں ہوتی, یا دنیا کا تجربہ نہیں ہوتا, یا سیاسی تجربہ نہیں ہوتا. بٹ انفارچونیٹلی وین یو سے تعلیم, آپ نے خود کا ڈگری نہیں, ہمارے ہاں تو تعلیم کا کانسیپٹ ہی وہ ہے ڈگری, وہ جو مشرف صاحب نے بھی کیا تھا, پھر وہ کمی رہ جاتی ہے نا, پھر وہ آپ وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. سیاست دینے کا نام ہے, لینے کا نام نہیں ہے.
اگر آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں تو پھر سیاست ہے. بٹ ہمارے ہاں تو ایک اگر آپ کے لیے بزنس وینچر ہو یہ نہیں اب تو ہمارے سامنے لوگ جو ارب پتی ہو گئے ہیں سیاست میں آ کے, وہ خرابیاں تو ہیں, اسی لیے تو یہ خرابیاں ہیں. چلیں سیاست کی خرابیوں پہ بات کریں, اس کو صحیح کیسے کرنا ہے, اور پھر الیکشن وہ ہر دفعہ کے مسائل ہوتے ہیں, دھاندلی, اس بار کس طریقے سے یقینی بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ مطالبہ تو تمام سیاستدان کر رہے ہیں کہ فوری الیکشنز ہونے چاہیے, یہ الیکشنز غلط تھے, دھاندلی ہوئی تھی, لیکن کیا فارمولا ہے کہ ایسے الیکشنز ہوں کہ جس کے نتائج سب کو تسلیم ہوں؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب سے. عباسی صاحب, یہ جو آپ کی میٹنگز دیگر جماعتوں کے ساتھ ہوئی ہیں, اس میں I'm sure اس پہ بھی بات ہوئی ہوگی کہ جی پھر اگلے الیکشنز کا مطالبہ تو کر رہے ہیں آپ سارے, لیکن یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ نتائج بھی تسلیم ہو, دھاندلی نہ ہو؟ تو اس کا فارمولا کیا ہے؟ اس کا فارمولا تو موجود ہے, لیکن فارمولے پہ عمل نہیں ہوتا نا. آئینی فارمولا ہے نا آپ کا, قانون ہی ہوتا ہے. تو قانون کے ہم نے دھجیاں بکھیر دی ہیں ملک میں. یہاں پر ایمفیسس ہوتا ہے چیف الیکشن کمشنر کون آئے گا. بھائی چیف الیکشن کمشنر تو خود قانون کے تابع ہے, وہ قانون توڑے گا, وہ خود اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. یہ بات ساری میں پھر کہوں گا رویے کی ہے نا. اور جب تک آپ کو یہ بات آپ قبول نہیں کریں گے, محسوس نہیں کریں گے کہ جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں, عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوتا, وہ ملک نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, اس میں سیاسی انتشار ہوگا, اس کی معیشت نہیں چلے گی, وہ ملک نہیں چلے گا. یہ سب سے بنیادی بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہندوستان آپ کے سامنے الیکشن ہوا ہے, میرے خیال 40-50 کروڑ لوگوں نے وہاں پر ووٹ ڈالے, اور ان کے ان آفیشیل رزلٹس چند گھنٹوں میں آ جاتے ہیں, لیکن آفیشیل رزلٹ بہت دیر سے آتا ہے, کیونکہ ووٹنگ مشینیں جاتی ہیں, پھر ان کے اندر سارا ڈیٹا نکالتے ہیں, پھر کاؤنٹ کرتے ہیں. کوئی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے اندر مداخلت کر سکے, کسی کی ہمت نہیں ہے. بٹ ہمارے ہاں جو بھی حکومت میں آیا ہے اور اس کے دور اقتدار کے اندر اگر ضمنی انتخابات بھی ہوئے ہیں تو ان پہ بھی ہمیشہ سوالیہ نشان, کہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی کیونکہ حکومت ان کی ہے تو انہی کا بندہ جیتے گا ضمنی الیکشن. وہ پی ٹی آئی کے ٹائم پہ وہ ڈسکا والا کہ جی وہ بندہ ہی غائب ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر گیا. یہاں پہ آر ٹی ایس سسٹم کی بات ہوئی ہے کہ جی آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جاتا ہے, پھر آر اوز کے الیکشن کرانے ہیں تو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. تو وہ نظام کیا ہوگا, وہ سسٹم کیا ہوگا جس کے تحت الیکشنز ہونے ہیں؟ اسی پہ سب لوگ اتفاق نہیں کرتے. آپ کو موجود ہے, آپ کو نظام چلتا ہے. آپ یقین کریں جب تک یہ آر ٹی ایس وغیرہ الیکٹرانک اس میں حصہ نہیں آیا تھا, اس سے پہلے صحیح یہ بہت بہتر تھا. اچھا, بہت بہتر تھا. 3 گھنٹے میں, میرا حلقہ بہت بڑا ہے, بہت پہاڑی علاقہ بھی ہے, 3 گھنٹے میں رزلٹ آ جاتا تھا. اور یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے وہاں پر دھاندلی کر لی ہو پولنگ اسٹیشن پہ, کہ آپ نے کاؤنٹنگ میں دھاندلی کر لی ہو. یقین کریں یہ بہت مشکل کام ہوتا تھا, کیونکہ وہاں سارے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے تھے, پولنگ ایجنٹ کو نہیں کئی جگہوں پہ گھسنے دیا جاتا. نہیں اب تو وہ نکال دیتے ہیں, بالکل وہ تو نکال دیتے ہیں. 18 کے الیکشن میں 24 میں حصہ نہیں لیا, 18 میں پولنگ باکس کے ساتھ ایک یہ حالت تھی, اس میں اتنا دباؤ تھا. تو وہاں پر تو جب آپ یہ کریں گے تو پھر معاملہ چلتا نہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے استعمال سے پہلے والا ٹائم صحیح تھا الیکشنز کا؟ یقین کریں, ہمارے ملک کی حالت ہے کہ ٹیکنالوجی پہ لوگ بہتر کرتے ہیں چیزوں کو, لیکن خان صاحب نے مشینیں بنائی تھیں. یقین کریں مشینیں ہوتی تو خان صاحب کے 10 ووٹ بھی نہ ہوتے اس دفعہ. اچھا, مشین کے اندر آپ تبدیلی کر دیں, بالکل پتہ نہیں مشین ووٹ کہیں اور ڈالے گا, نکلے گا کہیں اور. تو ہم نے کچھ سیکھا نہیں. حالانکہ ہمارا بڑا ایک فول پروف نظام بن سکتا ہے الیکشن کا نادرا کی وجہ سے, لیکن ہم اس کو بھی گڑبڑ کر لیں گے اس لیے نہیں. لیکن اچھا یہ ایک چیز آتی ہے, بری حکومت والا چکر ختم ہو جانا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. جی یہ ناکام تجربہ رہا. اچھا, یہ بالکل ناکام رہا ہے. انڈیا میں دیکھ لیں حکومت بیٹھی رہتی ہے, اور مجال نہیں ہے کہ کوئی حکومتی وسائل استعمال کر لے. وہاں پر لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے اس بات پر کہ تم نے, کوئی چیف منسٹر تھے مجھے یاد ہے, انہوں نے ہیلی کاپٹر استعمال کیا, ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا انہوں نے. تو یہ اس قسم کی چیزیں, یہ ساری بات رویے کی ہے, سوچ کی ہے. رویے کیسے چینج کریں گے جب لوگ تیار ہی نہیں ہوں اس رویے یا اس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے, کیونکہ وہ ان کو سوٹ کرتی ہے, وہ بینیفیشری ہیں اس چیز کے. یہی لیڈرشپ کے تقاضے ہوتے ہیں نا. جو لوگ آج صاحب اقتدار ہیں, صاحب اختیار ہیں, ان کو اس بات کا احساس ہونا پڑے گا, ورنہ آپ کا ملک نہیں چلے گا. جس ملک میں جمہوری قدریں نہ ہو, جہاں آئین کی پرواہ کسی کو نہ ہو, قانون کی پرواہ نہ ہو, وہاں پر کیسے ملک چلے گا؟ پھر یہی آپ کو انتشار ملے گا جو آج ہے.
انفارچونیٹلی. لیکن آپ ایک شخص ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں, اور بھی ہوں گے آئی ایم شیور, کہیں نہ کہیں یہ لوگ بات ضرور کرتے ہوں گے, سیاست کے اندر ہی کرتے ہوں گے, لیکن ان کا پرسنٹیج کتنی ہے, ان کی سنی کتنی جاتی ہے, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا, کیونکہ اقتدار میں جب تک لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تب تک ان کو یہ والی آواز نہیں آتی, یہ والی باتیں نہیں سنائی دیتی جو آپ کہہ رہے ہیں. میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی نظر نہیں آتا جی, اور جو نہیں ہوتے وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسی نظام کے ذریعے وہ بھی اقتدار میں آ جائے, وہ اقتدار کی تلاش میں ہوتے ہیں, وہ جب تک باہر ہوں ان کو آپ کی باتیں اچھی لگیں گی. یہ معاملہ اب ختم ہو گیا, یقین کریں ملک آپ کا نہیں چل سکتا. ٹھیک, اچھا اب اس پہ بھی آتے ہیں, یہ کیونکہ ملک میں اس وقت دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا, کہ اگر آپ کا سیاسی عدم استحکام ہے تو اس سے معیشت بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے, سیکیورٹی صورتحال بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے, دونوں چیزیں لنکڈ ہیں. اس وقت دونوں ہی بری چل رہی ہیں. اس وقت سیکیورٹی سچویشن کا یہ عالم ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں وہ قومی سلامتی کی ایک میٹنگ کے اندر بھی اکٹھی نہیں ہو پاتی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے, اس کا احترام ہے, لیکن ایک پیج پہ یا ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اس ٹاپک پہ, آپریشن کرنا ہے دہشت گردی کے خلاف کہ نہیں کرنا ہے. آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ جو حالات ہو چکے ہیں, جس طریقے سے بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو کہ KPK کے اندر ہو رہا ہے, اس کا حل آپریشن میں ہی ہے؟ اب دیکھیں, آپ پاکستان کا آج کوئی مسئلہ لے لیں, آپ جب پیچھے جائیں گے اس مسئلے کی جڑ ملک میں الیکشن کی چوری ہے. آج جماعتیں کیوں اکٹھے نہیں بیٹھتی ہیں؟ ٹھیک, کیسے بیٹھیں گی؟ جو اقتدار میں ہے وہ میرے ووٹ چوری کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو میرا اس کے بارے میں کیا سوچ ہوگی؟ یہ مشکلات ہیں. ٹھیک. دوسری جو بات ہے کہ مسائل کیسے حل ہوں گے, یا فوجی آپریشن آپ کو بدقسمتی سے کرنا پڑے گا. یہ جیسے میں نے کہا کہ احتجاج میں آخری آپشن ہوتا ہے سڑک پہ آنا, یہ بھی آخری آپشن ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم یہاں پر پہنچے کیسے ہیں, یہ خرابی پیدا کیوں ہوئی ہے. جب کسی ملک کے اندر جنگ ہو, یہ باہر سے کوئی آپ پہ حملہ آور نہیں ہو رہا, یہ ملک کے اندر جنگ ہے. جب ہماری فوج ملک کے اندر لڑ رہی ہو, شہید ہو رہے ہوں, یہ بہت بڑی خامی, یہ نظام کی خرابی ہے. ٹھیک ہے. جو فوجی اس نے تو اپنا کام کرنا ہے, اس نے تو لڑائی لڑنی ہے, اس کو تو حکم کی تعمیل کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے, لیکن اس ملک کی لیڈرشپ کا تقاضا یہ ہے کہ حالات ہی ایسے پیدا نہ ہو کہ آپ کی فوج ملک کے اندر جنگ لڑ رہی ہو. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس وقت ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو, اگین گنڈاپور صاحب کی بات ہو رہی ہے, وہ یہ کہیں کہ آپ کی باقی قیادت یا وفاقی قیادت یا ریاست ایک چیز پہ سوچ وچار کر رہی ہے کہ ہم نے ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے, کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے, افغانستان کی حکومت ہماری سن نہیں رہی ہے, وہاں پہ US اسلحہ چھوڑ کے گیا, وہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ان کی حکومت نے تھما دیا, وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن ایسے میں جس صوبہ جو سب سے متاثر زیادہ ہوا ہو, اس کا چیف ایگزیکٹو کہتا ہو کہ مجھے بھیج دیں, میں ان سے بات کرنے کو تیار ہوں. مطلب سولو فلائٹ کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کو نمائندہ بنا کے بھیج دیں. یہ بڑی خام خیالی ہوتی ہے. جو اگلے ہوتے ہیں وہ اسی سے بات کریں جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. دو ملکوں جو ممالک ہوتے ہیں وہ کوئی جرگوں کی صورت میں نہیں ہوتے, آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے جس پہ آپ تعلقات پیدا کرتے ہیں. تو آپ کے نزدیک, آپ نے جیسے کہا کہ فوجی آپریشن انفارچونیٹلی ہی, لیکن آپ کو کرنا پڑے گا اس وقت جو حالات ہیں. جب کوئی بندوق لے کر آپ پہ حملہ آور ہو, جب خودکش حملہ آور ہو, جب سڑکوں پہ قبضہ کسی اور کا ہو. آج جہاں پر KPK گورنر, چیف منسٹر اور مولانا صاحب رہتے ہیں, ان کے اپنے علاقے میں, اپنے گھروں میں شام 5 بجے مغرب کے بعد وہاں پر حکومت کا قبضہ نہیں ہوتا, وہاں کنٹرول کسی اور کا ہوتا ہے. یہ خود مانتے ہیں, خود ذکر کرتے ہیں. تو اتنی الارمنگ سچویشن, اتنی یہ حالت ہے ہماری. ٹھیک. اچھا, اوبویسلی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی دشمن ریاستیں یا انڈیا اور افغانستان کا نیکسس کا ذکر کر دیں گے, وہ کہیں نہ کہیں دشمن طاقتیں انتظار میں ہوتی ہیں, وہ ایکسپلوئٹ کریں گی کہیں نہ کہیں سچویشنوں کو, ایسا موقع ملتا ہے. اس وقت جو پاکستان کی حکومت یا ریاست کلیم کرتی ہے کہ ہم ڈپلومیٹک آئسولیشن سے نکل چکے ہیں, SCO کا یہاں پہ ہونا, یہاں پہ دیگر سربراہان کا آنا, آپ خود وزیر اعظم رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہم اس آئسولیشن جو سفارتی سطح پر تھی اس سے نکل آئیں باہر؟ دیکھیں, سفارتکاری اب ہوتی کیا ہے, دنیا بہت بدل گئی ہے. ہمیں اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی. دنیا ایک نقطے پر رہ گئی ہے, کاروبار پر. کیا بیچنا ہے, کیا خریدنا ہے, باقی سب چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے, وہ آپ کو دشمن نہیں ہے, اس لیے ان کے ساتھ رویہ بہتر, ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں, رویہ بہتر رکھیں, پھر جا کے حالات درست ہوتے ہیں. اگر وہاں سے خرابی ہو رہی ہے, آپ نے اس کا مقابلہ کرنا, مقابلہ کریں گے. لیکن جو آپ کے دشمن ہیں ان کو تو موقع ملے گا, وہ آپ کی اس خرابی میں مزید خرابی پیدا کریں گے. اس لیے آپ کا کام ہے کہ وہ خرابی پیدا ہی نہ ہو,
کہ ہمارا نوجوان ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں میں نہ جائے، یہ ہمارا کام ہے، اس کی تہہ تک جائیں کہ روح تک جائیں کہ بات یہ خرابی ہے کیا، اس کا حل کیا ہے۔ تو ریاستوں کی کنورژنس آپ نے کہا ایک نقطے پر ہے اور وہ پیسہ ہے، جی کاروبار ہے، ٹریڈ جسے کہتے ہیں، کیا خریدنا ہے کیا بیچنا ہے، یہ آج سفارتی تعلقات یہ رہ گئے ہیں۔ پاکستان کتنے عرصے میں آپ کو لگتا ہے اس قابل ہو سکتا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ جی آپ کے گھر میں دانے ہوں گے تو کملے بھی سے آنے لگتے ہیں، پنجابی کی مثال ہے کہ جی ہم باقی ممالک کے ساتھ اپنے ٹرمز پہ اپنے شرائط پہ تعلقات رکھنے کے قابل کتنے عرصے میں ہوں گے؟ جب آپ ملک میں انتشار ختم کریں گے، جہاں سیاسی انتشار ہوگا وہاں پر اکانومی گرو نہیں کرے گی، وہاں کاروبار نہیں ہوگا، جہاں پر رول آف لا نہیں ہوگا وہاں پر وہ ملک ترقی نہیں کرتے۔ یہ بات جب ہمیں سمجھ آئے گی وہ ہمارا دن ہماری ترقی کا پہلا دن ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ شو۔ عباسی صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی خلفشار جو ہے وہ جس دن ختم ہوگا اور جس دن رول آف لا آئے گا وہاں سے اس دن سے آپ کا ترقی کا سفر جو ہے ملک کا شروع ہوگا۔ ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ۔ امریکہ میں ٹرمپ کی آمد سے قبل ہی چین نے اپنی پالیسیز کو اس انداز میں ڈھالنا شروع کر دیا تھا کہ اس کو نقصان کے بجائے فائدہ پہنچے، اور ہم ایسا ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں۔ آج ٹرمپ کی فیصلہ سازی کے ذریعے چین فائدہ اٹھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور چین کی عالمی طاقت کے ساتھ اہمیت میں بھی مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے دستبردار ہونا ہو یا یو ایس ایڈ کی بندش، ٹرمپ کی فیصلہ سازی یا یورپی یونین پر ٹیرف پالیسی کا نفاذ، امریکہ چین کے لیے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی مزید گنجائش پیدا کر رہا ہے۔ اب اگر چین کی پالیسیز کی بات کی جائے تو چین کو اندازہ تھا کہ ٹرمپ کی آمد کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد مہری پیدا ہوگی، ٹریڈ کے ساتھ ٹیکنالوجی وار کا آغاز ہوگا اور تائیوان کی موجودہ صورتحال بھی مزید کشیدہ ہو سکتی ہے، اور ایسا ہی ہوا جیسا چین کے پالیسی میکرز سوچ رہے تھے۔ ٹرمپ نے آتے ساتھ چین سے ہونے والی درآمدات پر 10% ڈیوٹی کا نفاذ کر دیا۔ جوابی کارروائی کے طور پر چین نے جارحانہ انداز اپنانے کی بجائے خاموشی سے کچھ امریکی مصنوعات پر ڈیوٹی کا نفاذ کیا اور امریکی کمپنی گوگل کے خلاف اینٹی مونوپولی لاز کی خلاف ورزی کی تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا۔ چین کو اندازہ ہے کہ دونوں ممالک میں مجموعی طور پر امریکہ بہتر پوزیشن میں ہے، کیونکہ امریکہ کی چین سے درآمدات کئی گنا زیادہ ہیں اور واشنگٹن ٹیرف لگانے کی بہتر پوزیشن میں ہے۔ امریکہ کی نسبت چین کی درآمدات بہت محدود ہیں۔ چینی پالیسی میکرز کو اپنی کمزور پوزیشن کا اندازہ آج سے 8 برس قبل اس وقت ہوا جب پہلی مرتبہ ٹرمپ وائٹ ہاؤس پر براجمان ہوئے اور انہوں نے چین پر ٹیرف کے نفاذ کا آغاز کیا تھا، اور یوں چین نے 8 برس قبل اپنی پالیسی کی ریفارم کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے چین نے اپنے ٹریڈنگ آپشنز کو مزید وسیع کیا۔ چین نے گلوبل ساؤتھ کے ممالک کے ساتھ بہتر تجارتی تعلقات استوار کرنے شروع کیے، جن کی مدد سے چین بیک ڈور چینل سے امریکی منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ ٹیرف پالیسی کا نفاذ امریکہ اور چین کے مابین تجارت پر لاگو ہوتا ہے اور کسی تیسرے ملک کے ذریعے تجارت ممکن ہو سکتی ہے۔ سال 2024 میں چینی ٹریڈ سرپلس $1 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے، جس کی نمایاں وجہ نئی منڈیاں ہیں جہاں چینی مصنوعات برآمد کی جاتی ہیں۔ ان میں برازیل، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ اور ویتنام شامل ہیں۔ ان میں سے بہت سارے ممالک چینی مصنوعات کو اسمبل کر کے امریکہ برآمد کر دیتے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں چین نے ایشیا اور لاطینی امریکہ میں سرمایہ کاری کے ذریعے سپلائی نیٹ ورکس پہلے کی نسبت بہت زیادہ مضبوط کیے ہیں۔ مثال کے طور پر چین کی ویتنام میں سرمایہ کاری بڑھ کر $4.5 بلین تک پہنچ چکی ہے، جبکہ دونوں ممالک کے مابین بائی لیٹرل ٹریڈ اس وقت $260 بلین سے بھی بڑھ چکی ہے۔ چین کی امریکہ کے ہمسایہ ممالک برازیل اور میکسیکو میں بھی سرمایہ کاری میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ چین کی اولین ترجیح ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست تجارت کی راہ کھل سکے، لیکن چین مشکل صورتحال کے لیے بھی تیار ہے۔ چین کی تیسرے ملک کے ذریعے ٹریڈ پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا بھی ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں امریکی صدر ٹرمپ تیسرے ملک کو بھی سزا دینے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ٹرمپ نے
पनामा के मामले में धमकी दी थी। बीजिंग के पास इस किस्म की प्रॉब्लम का कोई वाज़े हल मौजूद नहीं, लेकिन इस सूरत हाल के इम्कानात बहुत कम हैं। गुज़श्ता 8 साल की तैयारी के बाद चीनी पॉलिसी मेकर्स का कहना है कि चीन ट्रंप की मौशी पॉलिसीज़ का मुकाबला करने और बर्दाश्त करने की अब मुकम्मल अहलियत रखता है। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि अमेरिका ही दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जहां सबसे ज़्यादा चीनी मसनूआत का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका की तरफ से टैरिफ किसी भी तौर पर चीन की इंडस्ट्री के लिए सूदमंद नहीं और ना ही किसी भी तौर पर अमेरिकी अवाम के मुफाद में है। ये सोचना कि टैरिफ की मदद से अमेरिका की लोकल इंडस्ट्री की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी, ये भी इतना आसान नहीं। इंडस्ट्री की शुरुआत के लिए तवील वक्त दरकार है। अमेरिका और ट्रंप की कोशिश है कि किसी भी तौर पर चीन की तरक्की की राह में रुकावट डाली जाए, लेकिन ट्रंप कहां तक कामयाब होते हैं इसके बारे में आने वाला वक्त ही कुछ बताएगा। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.